अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। आज से हम इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हिंदू मत या हिंदू मजहब, इसका जो है वो हम तारुफ करेंगे और इसका आगाज़ करेंगे। और इसी तरह हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म के दीगर मज़ाहिब मौजूद हैं, जैसा कि सिख हैं और इसके अलावा बूज़ी हैं और दीगर कुछ अदियान हैं, इनमें से कुछ अदियान का इंशाअल्लाह हम तारुफ करेंगे। जैसे मैंने कल जिक्र किया था कि इस मौजू के लिए जो किताब का हमने इंतखाब किया है वो किताब तकाबुल अदियान है, प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ खान की, जो आपके साथ शेयर भी की गई। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहे कि कबल इसके कि हम आगाज़ करें इस मौजू का, कुछ चीज़ें साथ इजाफी जिक्र की जाएंगी जो किताब के अंदर मौजूद नहीं होंगी, या किताब की मालूमात की इस्लाह होगी, या जैसे भी तारीकात होंगी या इजाफी कुछ मालूमात होंगी, वो मतलूब हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि जो है वो आप वो चीज़ें नोट कर लें या बाद में सुन के नोट कर लें, जिस तरह भी है। तो आज हमारे पास मौजू जो है वो हिंदू मत या हिंदू मजहब है। पहली बात तो ये है कि अगर कोई जो है वो आपको ये कहे कि हिंदू मजहब का तारुफ क्या है, इसकी तारीफ क्या है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे उसे। अगर कोई कहे जी आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपके पड़ोसी मुल्क में जो है वो अक्सरियत जो है वो हिंदू हैं और हिंदू मत और हिंदू मजहब को मानने वाले हैं, तो आप बताइए कि वो हिंदू मजहब क्या है। उसकी इख्तिसार के साथ आप अगर तारीफ करना चाहें तो क्या कर सकते हैं आप, कौन आप में से करेगा। तारुफ नहीं करना आ रहा सर। चलिए देखिए, हिंदू मत या हिंदू मजहब जो है, इनको हिंदू क्यों कहते हैं इसकी वजाहत तो इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे, लेकिन इनका तारुफ पहले हम कर लेते हैं। कहते हैं कि हिंदू जो है ये बुत परस्ती पर मबनी एक मजहब है। बुत परस्ती पर मबनी एक मजहब है जिसके मानने वाले या हिंदुस्तान के अक्सर लोग इसी मजहब को मानने वाले हैं, या जिसके मानने वाले अक्सर अहले हिंद या हिंदुस्तान हैं। और इस मजहब की बुनियाद मुख्तलिफ सदियों में मुख्तलिफ कौमों से हासिल होने वाली उनकी आदात, उनकी रसूमात और उनके अकायद पर है। और इस मजहब की बुनियादी तौर पर इस मजहब का कोई खास और मुअय्यन अकीदा नहीं है। बुनियादी तौर पर इस मजहब का कोई भी खास अकीदा नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ नजरियात, अकायद और रसूमात और आदात का मजमूआ है। हत्ता कि इस मजहब को मानने वाले जो हिंदू हैं वो बजाते खुद भी अपनी किताबों में से बाज़ किताबों को या अक्सर को या सबको नहीं मानते। कुछ हैं जो इन किताबों को मानते हैं और वो खुद इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि इन किताबों के लिखने वाले और इन किताबों की तारीख, जो इनकी मुक़द्दस किताबें हैं, वो गैर मारूफ हैं। हत्ता कि बजाते खुद इनके मजहब, हिंदू मजहब जो है, इनकी तारीख, इस मजहब की तारीख भी मजहूल है, गैर मारूफ है। लिहाजा जो चीज़ इस मजहब के खिलाफ मुआखजा की जा सकती है या इन पे नकद किया जा सकता है, या जो आप समझ लें कि इनके मजहब के अंदर जो बुनियादी चीज़ जो मनफी है या नेगेटिव है, वो क्या है कि इनके पास कोई भी बुनियादी ऐसा अकीदा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर ये अपने लोगों की रहनुमाई कर सकें।
جس کی بنیاد پر یہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، کوئی بھی ایسا بنیادی عقیدہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ساری تقالید ہیں، عادات ہیں، رسومات ہیں اور چند نظریات ہیں جو دیگر قوموں سے ان لوگوں نے لے کر جو ہے ان کو کچھ رد و بدل کر کے پیش کر دیا ہے۔ باقی جو بنیادی عقائد ہوتے ہیں وہ ان کے پاس کوئی نہیں، کوئی عقیدہ ان کے پاس ایسا نہیں ہے جو بنیادی ہو اور جس پر یہ ثابت رہتے ہیں۔ کیونکہ عقیدہ کی ہم نے تعریف جو پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ ایسی چیز کے معتقد کے ہاں جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، ایسی چیز کے معتقد کے ہاں جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ جتنے ہندو ہیں، جتنے ان کے عقائد جو سمجھتے ہیں یہ کہ ہمارے عقائد ہیں، وہ حقیقت میں ان کو خود بھی اس پہ یقین نہیں، جیسا کہ ہم یہ چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے اور ان کے بقول پڑھیں گے۔ کتاب کے اندر صاحب کتاب نے کچھ چیزیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہندو مت، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہندو مت لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہندو مت، ہندو ان کو کیوں کہتے ہیں اور ہندو مت کا کیا مطلب ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مت کا لفظ ہے یہ اصل میں سنسکرت ایک زبان ہے، اس کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مذہب یا عقل، اور اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں فلاں شخص کی مت ماری گئی ہے، فلاں شخص کی مت مار دی گئی ہے، تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا اس شخص کی مت مار دی گئی ہے، اس کا مطلب اس کی عقل جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یا عقل اس کی وہ زائل ہو چکی ہے اور عقل اس کی جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دی ہے۔ تو کسی کو بیوقوف اگر کہنا ہو یا پاگل کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں اس کی مت ماری گئی ہے، یا فلاں چیز نے اس کی مت مار دی ہے، مطلب یہ کہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی اس کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سنسکرت جو زبان ہے، سنسکرت یہ زبان ہے ایک، اس میں یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے دو معنی ہیں، یا مذہب یا عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مت کا معنی تمہیں پتہ چل گیا کہ ہندو مذہب، مت کا معنی کیا ہے؟ ہندو مذہب۔ لیکن سوال یہ کہ ہندو ان کو کیوں کہتے ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لفظ ہندو جو ہے یہ بھی اسی زبان سے ہے اور اس میں دریائے انڈس کے نام سے سندھو سے آیا ہے۔ یہ عبارت تھوڑی مشکوک سی ہے، مطلب واضح نہیں ہے، میں اس کو واضح کرتا ہوں۔ ہندو مذہب کو ہندو مذہب کیوں کہتے ہیں؟ اس میں تین قول ہیں، اس میں تین قول ہیں۔ ہندو مذہب کو ہندو مذہب کیوں کہتے ہیں؟ اس میں پہلا قول یہ ہے کہ یہ انڈس ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے، اس سے ماخوذ ہے اور یہ انڈیا کا، ہندوستان کا پرانا نام ہے۔ یہ انڈس جو ہے یہ ہندوستان کا قدیم نام ہے، تو یہ اس کے انڈس کے نام سندھو جو ہے اس سے ماخوذ ہے، انڈس کے نام سندھو جو ہے اس سے ماخوذ ہے، اور یہ سندھو جو ہے یہ ان کا قدیم نام ہے، پرانا، اسی سے سندھ ہے، اور سندھ آپ جانتے ہیں کہ بہت پرانا نام ہے۔ تو انڈس کے دریائے انڈس جو ہے اس کا نام، یہ انہوں نے دریا کا نام دیا ہے، لیکن اصل بات یہ کہ انڈیا کا، ہندوستان کا یہ قدیم نام جو ہے وہ سندھو ہے، اس سے ماخوذ ہے۔ سندھو کو ہندو کر دیا گیا، تو جیسے آپ نے صرف کے اندر پڑھا ہوگا نا کہ تعلیلات کر کے اس میں جو ہے وہ کچھ حروف کا اضافہ کر کے کچھ کو گرا کر جو ہے وہ لفظ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے انڈس، جو کہ انڈیا کا قدیم نام ہے ہندوستان کا، اس سے یہ ماخوذ ہے ہندو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کلمہ یعنی یہ لفظ جو ہے انہوں نے صاحب کتاب نے جو ذکر کیا ہے نا سندھو، پہلا ہے انڈس، انڈس یعنی کلمہ انڈس جو ہے اس سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کلمہ ایک سندھو ہے، اور سندھو جو ہے یہ ایک نہر ہے، سندھ کے پاس ایک نہر ہے، اس کے پاس جو لوگ رہنے والے ہیں ان پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی جو مشرقی سائڈ پہ سندھ کے پڑوس میں ایک نہر ہے، یہ اس کے لیے اس کا نام سندھو ہے، تو اس پر یہ لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ تیسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کلمہ ہندو سے ہی ماخوذ ہے، جو فارسی زبان کا کلمہ ہے،
फारसी जुबान का कलिमा है हिंदू, उससे माखूज है। और हिंदू का माना है चोर, लसूस, लसूस यानी चोर, चोरी करने वाले। फारसी जुबान में हिंदू का माना है चोरी करने वाले। तो बाज लोगों ने, मुअर्रिखीन ने ये भी कहा है कि ये हिंदू फारसी जुबान का लफ्ज है और इसका माना है चोरी करने वाले। बहरहाल मुख्तलिफ अक़वाल है, या तो ये इंडिया का पुराना नाम जो है वो अंडस, अंडस, कलिमा अंडस उससे माखूज है, या फिर ये सिंधु से माखूज है खुलासा, या फिर ये सिंधु से माखूज है जो कि सिंध के पास एक नहर है, वहां जो लोग रहते थे उन पर ये लफ्ज बोला जाता था। या फिर ये हिंदू, सॉरी, हिंदू जो कि फारसी जुबान का कलिमा है जिसका माना चोर है, उसके लिए भी ये लफ्ज बोला जाता है, उससे माखूज है। वल्लाहु आलम, जिससे भी माखूज है, खुलासा ये है कि हिंदू इनका नाम है और ये बहुत पुराना नाम है जो इन पर बोला जाता है। जब हमने ये बात की कि हिंदुओं का कोई वाज़े अकीदा नहीं है कि जिस पर ये लोग जो हैं वो रहनुमाई कर सके लोगों की, और मुख्तलिफ इनके कोई ख़ास अकीदा ना होने की वजह से आप देखें कि इंडिया के अंदर बजाते खुद इनके कई फ़िरके हैं। कोई किसी को पूज रहा है, कोई गाय को पूज रहा है, कोई मूर्ति को पूज रहा है, कोई हत्ता के मुअर्रिखीन ने यहाँ तक लिखा है, और बड़ी शर्मनाक हरकत और शर्मनाक बात है कि मुअर्रिखीन ने यहाँ तक लिखा है कि हिंदुस्तान की तारीख में ऐसी कौमें भी गुजरी हैं कि जिन्होंने औरत की शर्मगाह को पूजा है, औरत की शर्मगाह को पूजा है, और कई ऐसी कौमें गुजरी हैं जिन्होंने जानवरों की शर्मगाह को पूजा है, और कई ऐसी कौमें गुजरी हैं इनमें जिन्होंने जानवरों को पूजा है, बंदरों तक उनको पूजा है, दरख्तों तक, कीड़ों तक, कीड़े मकोड़े, इस तरह की चीजों तक उनको पूजा है। जैसा कि आगे ये किताब वाला साहिब किताब भी इशारा करेंगे, मुसन्निफ भी इन चीजों की तरफ इशारा करेंगे, चंद एक चीजों की तरफ। तो कोई चीज नहीं छोड़ी जिसको इन्होंने ना पूजा। जैसे हमने कहा था ना कि चाइनीज जो हैं, चाइनीज ने कोई चीज नहीं छोड़ी जिसको ना खाया हो, हर चीज खाई उन्होंने। इसी तरह इन लोगों ने कोई चीज नहीं छोड़ी जिसको ना पूजा हो। ये सबसे बड़ी इस बात की दलील है कि इनके यहाँ कोई वाज़े अकीदा नहीं। अगर इनके यहाँ कोई मुसल्लम अकीदा, सबका मुश्तरका अकीदा होता तो कभी ये हर एक कौम जो है वो अलग अलग जो है वो किसी चीज को ना पूछते, कम अज कम किसी एक चीज पर तो मुत्तफिक होते। चले कुछ चीजें मुश्तरक हो सकती हैं, जब फिरके बनते हैं, इख्तिलाफात बढ़ते हैं तो ठीक है, अकायद के अंदर तब्दीलियां आती हैं, लेकिन कुछ अकायद बुनियादी तौर पे सब के अंदर मुश्तरक होते हैं। जैसे हमने नसारा के अंदर पढ़ा कि नसारा के अंदर मसीह अलैहिस्सलाम के इस वक्त जितने भी उनके फिरके हैं वो सब मसीह अलैहिस्सलाम के इब्नुल्लाह होने के कायल है, सब जो है वो अकीदा सल्ब व फिदा को मानते हैं। ये अलग बात है, उसकी तोजी मुख्तलिफ करते हैं, बाकी सब मानते हैं। अकायद तो है ना उनके पास, और वो सारे फिरके उनके यहाँ वो मुश्तरका अकायद हैं, अगरचे कुछ उनके यहाँ मुख्तलिफ भी हैं, लेकिन कुछ चीजें सेम उनके अंदर मौजूद है। इसी तरह हिंदुओं के अंदर कोई भी ऐसा मोतमद अकीदा नहीं है जिस पर ये सारे मिलकर एतमाद कर सकें और अपने लोगों की जो है वो उसके मुताबिक रहनुमाई कर सकें। ये जो आप समझ लें कि इनके अंदर एक सबसे बड़ी चीज जो इनके खिलाफ जो है वो पेश की जा सकती है। अच्छा, जब इनके पास कोई मुसल्लम अकीदा नहीं है वाज़े, तो फिर किस चीज पर इनका एतमाद है? जैसे मैंने तारीफ के अंदर भी ये जिक्र किया कि इन लोगों का एतमाद जो है वो चार वीदास हैं, जिनको वीदात कहते हैं। वीदा की जमा वीदात। चार वीदात हैं। नंबर एक, जिनके लिखने वाले कोई एक नहीं है, और इसी तरह जो है वो कब लिखी गई ये भी गैर मारूफ है। और ये वीदात जो हैं इनके अंदर क्या चीजें हैं, तफासील इनकी इंशाअल्लाह वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन चार वीदात, और इन वीदात के जो इनके जो रिवायत करने वाले उलमा हैं, इनको रिवायत करने वाले, बयान करने वाले, और इसी तरह उनके आमाल, रिवायत करने वाले जो हैं, इनको बयान करने वाले, और वो जो कुछ करते हैं उनको ये अकीदा बना लेते हैं, उनको ये असल में अकीदा समझ लेते हैं। मसलन जो वीदा पढ़ने वाले लोग हैं वो मखसूस हैं, सब नहीं पढ़ते। वीदा का मुताला करने वाले, वीदा की किरात करने वाले, वो मखसूस तबका है, और वो जो मखसूस तबका है वो जो काम करें, जो चीजें बयान करें, उसको यकीदा बना लेते हैं।
کوئی جو ان کو کہے ان کے اپنوں میں سے اس کو یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے ہاں کوئی ثابت شدہ عقیدہ نہیں جی اصل میں۔ تو نمبر ایک ویدات، چاروں جو ویدات ہیں وہ ان کے ہاں ان پر ان کے مذہب کی بنیاد ہے، اور اسی طرح ان ویدات کو پڑھنے والے، ان کو روایت کرنے والوں کے اقوال اور ان کی جو اعمال ہیں وہ ان کے ہاں ان کے مذہب کی ان پر بنیاد ہے۔ اور اسی طرح جو ان کے ہاں جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے لوگ، اچھے کردار کے لوگ، ان کی باتیں، ان کے اقوال اور اعمال وہ بھی ان کے لیے حجت ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آخری چیز، چوتھی چیز جس پر ان کے مذہب کی اور ان کے جو ہندو مت ہے اس کی بنیاد ہے، وہ ہے ضمیر کی بات، دل کی بات۔ کہتے ہیں اصل دل کی بات اور ضمیر کی بات، جو انسان کا ضمیر بات کرتا ہے نا، جو ضمیر سے بات نکلے وہ بھی عقیدہ ہے۔ اب ہر انسان کے ضمیر سے الگ بات نکلتی ہے، اس کے ضمیر سے اور بات نکل رہی ہے، اس کے مافذ ضمیر سے اور نکل رہی ہے، اس کے ضمیر سے اور بات نکل رہی ہے، کسی کے ضمیر سے اچھی بات نکل رہی ہے، کسی کے ضمیر سے خبیث اور گندی بات نکل رہی ہے۔ تو یہ جو انسان کے ضمیر کو ہی عقیدہ بنا لے، ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہوگا؟ جو انسان کے ضمیر کو، جو نفس کی بات ہے، خواہشات ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اس کو عقیدہ بنا لے۔ اور شاید یہی نتیجہ ہے، یعنی اس چیز کا ہی نتیجہ ہے کہ ہر چیز کو پوجا ان لوگوں نے۔ نفس کی بات جو ہے نا اس کو مانا ہے نا، تو نفس تو انسان کا، ہر انسان کا نفس کچھ کہتا ہے، اس کا ضمیر کچھ اور کہتا ہے، اس کا ضمیر کچھ اور کہتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو جو ان کے ضمیروں نے کہا اس کے مطابق انہوں نے پوجا کیا اور کر کے دکھایا۔ لہذا ہم نے کہا کہ ان کی جو بنیاد ہے وہ ان ویدات پر ہے، اور ان ویدات کا جو ہے وہ جاننے والا، لکھنے والا نہ ان کا کوئی بانی ہے خاص جس نے ان کی بنیاد رکھی ہے، مخصوص کوئی نہیں۔ البتہ کچھ قومیں ہیں جو ان کے اندر آ کے شامل ہوئیں، اور ان قوموں نے آ کر جو ہے وہ ان کے اندر یہ رسومات جو ہیں وہ داخل کی، اور ان کے ایک رسومات کو جوڑ کر ایک مذہب کی شکل دی، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک مذہب بن کر جو ہے وہ سامنے آیا۔ تو نہ ان کی کتابوں کے کوئی مؤلفین معین ہیں، اور نہ ان کے مذہب کے جو بانی ہیں، مؤسسین، وہ معین ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں یہاں سے کہ یہ کس طرح کا یہ مذہب ہے۔ بنیادی چیز جو اس مذہب کے اندر اس کے تعارف میں ذکر کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہندو مت یا ہندو مذہب یہ آسمانی جو ادیان ہیں ان میں سے نہیں ہے، یہ آسمانی ادیان میں سے یہ دین نہیں ہے۔ جیسے اس کے بارے میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس کتابیں ہیں اور یہ لوگ بھی ان میں سے بعض دعویٰ کرتے ہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ آسمانی ادیان میں سے دین نہیں، بلکہ یہ زمینی دین ہے، جن کو کہتے ہیں ادیان وضعیہ، انسانوں کے بنائے ہوئے ادیان، انسانوں کے بنائے ہوئے دین۔ تو یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ادیان ہیں، یہ ادیان آسمانی یا ادیان سماویہ نہیں ہے، آسمانی نہیں ہے، جیسے یہودیت ہے، نصرانیت ہے اور اسلام ہے۔ جیسے مجوسیت ہے اسی طرح ہندو مت اور جو ہے وہ ہندوس ہیں، بالکل اسی طرح۔ یہاں صاحب کتاب نے ہندو مذہب کی جو تاریخ ذکر کی ہے، اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان کی تاریخ کے بارے میں کوئی بھی معتبر تحقیق اور معتبر کتاب اور معتبر کوئی سند ان کے پاس نہیں ہے کہ ان کا آغاز کب ہوا اور ان کی تاریخ کیا ہے۔ لہذا ماضی بعید میں ان کے بارے میں قلم نہیں اٹھایا گیا، کسی نے ان کی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، اور اس کا عذر انہوں نے یہ پیش کیا ہے، کہتے ہیں کہ عرب کے ہاں چونکہ تاریخ کو اور نسب کو اور روایات کو اور جو جنگیں ہیں، حادثات ہوتے تھے، ان کو نقل کیا جاتا تھا، روایت کیا جاتا تھا اور محفوظ کیا جاتا تھا، لیکن ہندوستان کے اندر، اس علاقے کے اندر اس کی روایت نہیں تھی، چیزوں کو محفوظ کرنا اور تاریخ کو محفوظ کرنا، اس کا کوئی ذوق نہیں تھا اور نہ اس کا کوئی رواج تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مذہب کی تاریخ کا کوئی علم نہیں کہ باقاعدہ طور پر یہ مذہب جو ہے کب جو ہے وہ مذہب بن کر یا دین بن کر جو ہے ایک جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا۔ بعض محققین نے
اندازہ تکے لگا کر جو ہے وہ ذکر کیا ہے 1200 قبل مسیح، یعنی اس سے پہلے ان کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ بعض نے 1500 قبل مسیح کا ذکر کیا ہے، بعض نے اس سے کم بھی آپ دیکھیں گے، کیونکہ جب واضح کوئی تاریخ نہیں ہے تو پھر مختلف لوگ اقوال ذکر کریں گے۔ کسی نے 1500 سال پہلے ذکر کیا ہے قبل مسیح، کسی نے 1200 سال، یہاں صاحب کتاب نے 1200 سال نقل کیا ہے، لیکن بعض کتابوں کے اندر شیخ اعظمی جو ہیں، شیخ مصطفیٰ اعظمی، انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کا جو رسالہ ہے اس کے اوپر ان کی تحریر آتی تھی، ان کی بحوث آتی تھی، انہوں نے اس پر جو ہے وہ ہندوستان کے جو ہندو مذہب ہے اس کے بارے میں کافی چیزیں لکھی ہیں اور ان کے مضامین آتے رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے جو ہے وہ، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر عربی کتابیں جو ہیں ان کے اندر، اب جو شیخ مصطفیٰ اعظمی ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے جو ہے وہ، صاحب ظاہر ہے کہ وہ زیادہ جانتے ہیں چونکہ وہ اصلاً ہندی ہیں، انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اب وہ زیادہ جانتے ہیں ہندوستان کے بارے میں اور اس مذہب کے بارے میں کہ ان کے اندر کیا چیزیں ہیں، وہاں رہے ہیں۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ کہ وہ پہلے ہندو تھے، بذات خود پہلے ہندو تھے، تو جو خود ہندو رہا وہ ہندو مذہب کو زیادہ جانتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں کچھ معلومات ان کے جو مضامین ہیں اس سے بھی آپ کے سامنے یہاں ذکر کیا کروں گا، تاکہ معلومات ہمارے پاس اتھینٹک اور معتبر ہوں، کیونکہ یہ صاحب کتاب جو ہیں، یہ تقابل ادیان جنہوں نے لکھی ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں کتاب، اب پتہ نہیں انہوں نے معلومات کہاں کہاں سے لی ہیں، اور جب ہندو مذہب بذات خود ہی سارا پکڑایا ہے تو اس وجہ سے معلومات کہاں سے لی ہیں، کیا صحیح ہے نہیں ہے، اس وجہ سے ہم تقابل کریں گے ان کے ساتھ۔ تو یہ جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں آج، ان میں سے بہت ساری چیزیں میں نے ان کے جو مضامین ہیں ان سے لی ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کی جائیں گی۔ یہ ان کی ایک کتاب بھی اس پر ہے، اور یہ اصل میں حقیقت میں نے جیسے بتایا کہ مدینہ یونیورسٹی میں جامعہ اسلامیہ میں جو ایک مجلہ ہے، مجلہ جامعہ اسلامیہ کا، اس پہ ان کے مضامین جو ہیں وہ قسط وار جو ہے وہ نشر ہوتے رہے، اس کے اندر انہوں نے ہندو اور دیگر جو سکھ ہیں اور اس طرح جو بوزی ہیں ان کا ہندو مذاہب کا جو ہے وہ تعارف کروایا ہے، لیکن چونکہ اس میں معلومات مخصوص ہیں، زیادہ کوئی تفصیل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی زیادہ تفاصیل جو ہیں اختصار کے ساتھ جو انہوں نے جلدی میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، کوئی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ترتیب یہاں موجود ہے، ہم انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ چلیں گے، لیکن کچھ معلومات ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ذکر کر دی جائیں گی۔ تو انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور کتاب والے نے بھی 1500 سال ذکر کیا ہے قبل مسیح، اور انہوں نے 1200 سال نقل کیا ہے، چند محققین کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ تو یہ تاریخ جو ہے تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ اگر ہم کہہ لیں کہ ان کی تاریخ جو آغاز ہے وہ 1200 قبل مسیح میں ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے انفرادی طور پہ 1500 سال کہہ سکتے ہیں، یہ بھی جمع کی ایک صورت نکل سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مشہور فرانسیسی محقق ڈاکٹر لیبان لکھتا ہے کہ ہندوؤں کی 3000 سالہ تہذیب و تمدن کی کئی ہزار جلدوں میں جو تاریخ حال ہی میں سامنے آئی ہے، اب تک اس کا تاریخی واقعہ بھی صحت کے ساتھ ثابت نہیں، یعنی جو تاریخ انہوں نے ذکر کی ہے وہ بھی صحیح جو ہے وہ صحت کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ مروی نہیں ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جب آپ ہندوؤں کی تاریخ، ان کے پاس تو کوئی اس کے بارے میں اتھینٹک معلومات نہیں ہے، تو پھر آپ بیرونی جو معلومات ہیں ان کا سہارا لے کر آپ یہ بیان کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس بارے میں باقاعدہ جو معلومات ہیں وہ پیش نہیں کی جا سکتی، بس تکے ہیں، جن لوگوں نے لگائے ہیں وہ لگائے ہیں۔ پنڈت جواہر لال جو ہے نہرو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اہل چین، اہل یونان، اہل عرب کے برعکس قدیم ہندوستان کے لوگ، یہ میں نے کہا تھا کہ ان کی ہی بذات خود بات ہے کہ ہمارے ہاں کوئی لکھنے کا رواج نہیں تھا تاریخ کو، جس وجہ سے ہماری تاریخ جو ہے وہ مجہول ہے اور کوئی نہیں جانتا، یہ ان کا بہت بڑا ہے۔ کہتا ہے کہ اہل یونان اور اہل عرب کے برعکس قدیم ہندوستان کے لوگ مورخ نہیں تھے، اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے، اور اسی نے یہ دشواری پیدا کر دی کہ ہم گزشتہ واقعات کا زمانہ اور تاریخ متعین نہیں کر سکتے، اور یہ واقعات آپس میں بہت متضاد ہیں۔ ہمارے پاس صرف ایک کتاب ایسی ہے جسے ہم تاریخی کتاب کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہے کشمیر کی تاریخ۔ یہاں جو چیز ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، کشمیر کے ساتھ ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ تعلق کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ یہاں یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔
کہتے ہیں اس کتاب کے علاوہ باقی واقعات کے لیے ہمیں تصورات اور خیالات کی دنیا میں جانا پڑتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستانی اپنی قدیم روایات ہی کو تاریخ تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قدیم ہندوستان کے لوگوں کی روایات اور رسومات اور عادات ہیں وہی ان کا مذہب ہے، وہی انہوں نے اکٹھی کر کے ان کو مذہب بنا لیا ہے، اور وہی ویدات اور یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اور ہندو مورخ جو ہے پرمانند لکھتا ہے، ہندوستان میں ہندوؤں کے پاس جو تاریخی کتب موجود ہیں ان کے 3 حصے ہیں۔ ایک زمانہ قدیم جو کہ بالکل نامکمل ہے، اور اس میں جو حالات و واقعات ملتے ہیں وہ شاعرانہ مبالغہ آرائی سے بھرے ہوئے ہیں، آخر تک اس کی عبارت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو مذہب کی قدیم تاریخ محفوظ نہیں۔ البتہ اتنی بات مسلم ہے، اور خود ہندوؤں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ قوم جو شرک میں مبتلا تھی، اقوام ان کے یہاں بت پرستی کا رواج تھا۔ اصلاً یہ چیزیں ہندوستان میں نہ تھی، یعنی انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ قومیں جو شرک میں مبتلا ہوئیں، بت پرستی میں مبتلا ہوئیں، یہ اصلاً پہلے یہ بت پرستی اور یہ چیزیں موجود نہیں تھی، یہ بعد میں جو ہے وہاں داخل ہوئی، اور پھر ان کو ایک مذہب کی صورت دے دی گئی، اور وہ مذہب ہندو نام سے جو ہے وہ سامنے آیا۔ اس سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگ موجود تھے، توحید تھی اصل۔ لہٰذا یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اصل جو ہے وہ شرک ہے، اصل توحید نہیں ہے، کیونکہ لوگ صدیوں سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں، اس کا مطلب آغاز شرک سے ہی ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، جو اس مذہب کو ماننے والے ہیں وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں اصلاً ہندوستان میں نہیں تھی، پہلے یہ بت پرستی اور یہ گائے کی پوجا اور فلاں چیز کی پوجا یہ بہت پہلے یہ موجود نہیں تھی، یہ بعد میں دیگر قومیں جو ہے وہ آئیں، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ ان کی تہذیب کو بدلا اور ان کے اندر نئی نئی چیزیں شامل کر دی، تو یہ انہوں نے مذہب کی صورت اس کو جو ہے وہ دے دی، پہلے یہ چیزیں موجود نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ بابل، مصر اور بحیرہ روم میں آباد بت پرست اقوام، خاص طور پر بحیرہ روم میں موجود جو ڈراوڈ اقوام کے متعلق ہڑپا اور مونجو داڑو کی کھدائی سے حاصل ہونے والی معلومات کے ایک بہت بڑے حصے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ درختوں، جانوروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ میں نے جیسے ذکر کیا کہ انڈیا میں، ہندوستان میں ایسی ایسی قومیں بھی گزری ہیں جو بندروں کو پوجتے تھے، بندروں کو، کتوں کو، گدھوں کو، گائیوں کو، بھینسوں کو، جو جو چیز آتی تھی جس کے ذہن میں کچھ آتا تھا وہ اس کو پوجنے لگ جاتا تھا۔ یعنی اگر کسی کو جو ہے وہ گھوڑے رکھنے سے شوق ہے، گھوڑے پالنے سے، تو وہ اس کی نسل میں آگے گھوڑے کی پوجا شروع ہوگی۔ اگر کوئی بندر نچانے والا ہے، باندری والا ہے، بندر والا ہے، بندر نچانے والا، آپ نے دیکھا ہوگا روڈوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، اس کی فیملی نے، اس کے بچوں نے آگے بندر کی پوجا شروع کر دی۔ اگر کوئی گائیاں چرانے والا، گائیوں والا ہے، تو اس کی اولاد نے گائیوں کی پوجا شروع کر دی۔ یعنی یہی ہم ان کے بارے میں زیادہ زیادہ سوچ سکتے ہیں، اور ہم کیا سوچ سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ اور کوئی ان کے پاس پوچھ لیں کہ تم گائے کی پوجا کیوں کرتے ہو، فلاں کی پوجا کرتے ہو، بس سنی سنائی باتیں ہیں اور کچھ بھی ان کے پاس موجود نہیں۔ درختوں کی پوجا کی ان لوگوں نے، شرم گاہوں کی پوجا کی ان لوگوں نے، کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کی پوجا نہ کی ہو۔ ہمارے استاد تھے دکتور غالب اواجی رحمہ اللہ تعالیٰ، فوت ہو گئے۔ مدینہ یونیورسٹی میں ان کی فرق معاصرہ پر، فرقوں پر بہت بڑی کتاب ہے 3 جلدوں میں، اور انہوں نے ان کی مذاہب پر بھی، ادیان پر بھی کتاب آنے والی ہے۔ اس وقت میں جب ہمیں پڑھاتے تھے تو بتاتے تھے کہ بلکہ ان کے مخطوط ہاتھ سے لکھے ہوئے ہم نے بھی تحقیق کی کچھ ان کی، اور پرنٹ کر کے ان کو دیا، اور کلاس میں انہوں نے باقاعدہ وہ پڑھایا بھی۔ وہ بتاتے تھے کہ میں انڈیا میں، ہندوستان میں کافی عرصہ رہ کر آیا ہوں ان کے مذہب کو جاننے کے لیے۔ یہ ہمارے استاد دکتور غالب اواجی رحمہ اللہ فوت ہو گئے گزشتہ 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے، بلکہ 30 سال ان کو فوت ہوئے۔ تو وہ بتاتے تھے، کہتے کہ میں ہندوستان میں کافی عرصہ ان کے مذہب کو پڑھنے کے لیے وہاں رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے ان پر باقاعدہ لکھا ہے، ابھی کتابی شکل میں نہیں آیا لیکن وہ ہاتھ سے لکھا مخطوطات ان کے موجود ہیں۔ ان کے بیٹے کوشش کر رہے ہیں تحقیقات کرنے کے بعد انشاءاللہ ہندوازم اور جتنے بھی مذاہب ہیں انڈیا میں ان پر وہ لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں دکھایا بھی تھا باقاعدہ، ہم نے اس سے پڑھا بھی ہے کلاس میں، وہ ان کے نوٹس وغیرہ جو ہیں ہاتھ سے لکھے ہوئے، ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو بہرحال وہ بتاتے تھے کہ میں جب ہندوستان میں تحقیق کرنے گیا اور کافی عرصہ میں وہاں رہا، تو کہتے ہیں کہ ہندوؤں سے مل کر اور وہاں کی تاریخ اور مختلف لائبریریز وغیرہ کا مطالعہ کرنے سے جو خلاصہ میں نے نکالا ہے، وہی بات جو میں کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے، ان ہندوؤں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کی پوجا نہ کی۔
اور کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اتنے مذاہب ہیں، اتنے عقائد ہیں، اتنے فرقے ہیں ہندوؤں کے کہ ہر قوم کا اپنا معبود ہے. کوئی شرم گاہوں کو پوجنے والے ہیں، کوئی جو ہے وہ گیدڑوں کو پوجنے والے ہیں، کوئی کتوں کو پوجنے والے ہیں، اور گزرے ہیں، ان کی تاریخ میں یہ گزرے ہیں. کوئی گائیوں کو، کوئی بندروں کو، کوئی چیز نہیں چھوڑی اس قوم نے. اور یہی چیزیں انہوں نے ملا کر جو ہے وہ مذہب، اس کو مذہب کی صورت دے دی. اچھا، یہاں جس قوم کا ذکر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس قوم کا ان کے مذہب کے اندر بطور بانی ہونے کی حیثیت ہے. اس قوم کی حیثیت ان کے ہاں، یہ ہندوؤں کے ہاں بانی ہونے کی اور موجد ہونے کی، مؤسس ہونے کی حیثیت ہے. اس وجہ سے ان کا تعارف جو ہے وہ بڑے غور و فکر سے پڑھنا پڑے گا. ہندوستان اور اس کے ملحقہ علاقوں میں آریہ قوم کی آمد. ماہرین آثار قدیمہ نے مختلف کھنڈرات کی جو کھدائی کی ہے، اس کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو مذہب باضابطہ طور پر ہندوستان اور اس کے ملحقہ علاقوں میں اس وقت وجود میں آیا جبکہ آریہ قوم کا یہاں ورود ہوا. جب وہ قوم آئی، وہاں داخل ہوئی، تو اس وقت جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ان کے اس مذہب جو ہے باقاعدہ طور پہ ان کے اندر اس کا وجود جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اس سے پہلے باضابطہ اور باقاعدہ طور پر مذہب کا یہاں کوئی وجود نہیں تھا. اب رہی بات کہ یہ آریہ قوم جو ہے ہندوستان میں آ کر آباد ہوئی اور اس کا اصل وطن کیا تھا، تو اس بارے میں مورخین کے درمیان بہت بڑا اختلاف اور تعارض ہے. پروفیسر مکس ملر کے مطابق ان کا وطن وسط ایشیا ہے. بال گنگا دھر تلک، یہ ایک نام ہے. بال گنگا دھر تلک، تلکنا کہتے ہیں پھسل جانا. بال گنگا دھر تلک کی رائے میں اس کا وطن منطقہ باردہ ہے. منطقہ باردہ یعنی ٹھنڈا علاقہ، منطقہ باردہ ٹھنڈا علاقہ ہے. تو ان کو لکھ دینا چاہیے تھا صاحب کتاب کو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اب پتہ نہیں انہوں نے کیوں یہ لکھا منطقہ باردہ. منطقہ علاقے کو کہتے ہیں اور باردہ ٹھنڈے کو، تو مطلب وسط ایشیا کے جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں سے آئے ہیں، یہ لکھ دیں آپ. بعض مورخین کے نزدیک ان کا وطن روس کے مشرقی علاقے ہیں، اور آپ جانتے ہیں روس ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں برف باری ہوتی ہے، بہت سارے علاقوں میں وہاں برف باری ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ روس کے مشرقی علاقے ان کا علاقہ ہے جہاں سے آئے یہ. جبکہ بعض ہندوستانی مورخین کا کہنا ہے کہ آریہ قوم کے لوگ کہیں دور سے نہیں آئے، بلکہ ابتدا یہ کشمیر میں آباد تھے، جہاں سے بعد میں یہ سارے ہندوستان میں پھیل. شاید یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کشمیر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دبستان مذاہب کا مصنف لکھتا ہے ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی تیرتھ یعنی مقدس مقامات ہیں، ان میں سے ہر ایک تیرتھ کا قائم مقام کشمیر میں موجود ہے، اور کشمیر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے تیرتھ یعنی مقدس مقامات پہ جانے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، مثلا الہ آباد وغیرہ یا دیگر. تو اس کا مطلب یہ کہ ہندوؤں کے ہاں کشمیر کا جہاں ایک ان کو مالی مفاد ہے، وہاں ذخائر ہیں، معدنیات ہیں، نہریں ساری کشمیر سے نکلتی ہیں. جتنی نہریں بڑی بڑی کشمیر سے نکلتی ہیں جس پر یہ قابض ہیں، اور پاکستان کا پانی روک کر بیٹھے ہوئے. اور جب چاہتے ہیں پاکستان کو جو ہے، پاکستان چونکہ ایسے نیچے ہے اور وہ اوپر ہے اس طرح، تو جب چاہتے ہیں پاکستان کو جو ہے وہ غوطہ زن کر دیتے ہیں، سیلاب پانی چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ضرورت ہوتی ہے تب بند کر لیتے ہیں، اپنے ڈیم بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں. تو بہرحال اس کا مطلب یہ اس عبارت سے یہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک غیر مسلم ہے جس نے یہ اس بات کا اعتراف، اور یہ ہندو ہے جس نے اعتراف کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی تیرتھ اور مقدس مقامات ہیں، ان میں سے ہر ایک کا اصل جو ہے قائم مقام وہ کشمیر میں ہے. اس وجہ سے اس کو چھوڑے. معلوم ہوا کہ کشمیر کا جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ ان کا ایک خاص جو ہے وہ وابستگی اور تعلق ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہمارے مقدس مقامات ہیں، اس وجہ سے اس کو چھوڑنے کو یہ تیار نہیں. اور ایک اور ہے، لیوس مور کی رائے یہ ہے کہ یہ آریہ قوم دراصل ایران سے آئی، کہ ایران کا معنی ہے آریہ قوم کی سرزمین. آریاؤں کی آمد کا زمانہ کیا ہے، اب کہاں سے آئے، ہم نے کہا اس میں کوئی مخصوص رائے نہیں ہے. بعض کہتے ہیں ایشیا کے وسط سے ٹھنڈے علاقوں سے آئے، بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کشمیر میں ہی رہتے تھے لیکن اس کے بعد جو ہے یہ پورے انڈیا میں پھیل گئے، ہندوستان میں. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایران سے آئے ہیں، ایران آریہ سے، اور اسی سے آگے آریہ بنا، اور وغیرہ وغیرہ. جہاں سے بھی آئے ہیں یہ تینوں قول ہیں، ان میں سے کوئی بھی قول صحیح ہو سکتا ہے. آریاؤں کی آمد کا زمانہ وقت کیا ہے، کب آئے ہیں،
اس بارے میں بھی اختلاف موجود ہے، لیکن صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ البتہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ لوگ 700 اور 1200 قبل مسیح کے درمیانی عرصے میں ہندوستان وارد ہوئے، اور تاریخی روایات کے مطابق ہندوستان آ کر ان لوگوں نے مقامی لوگوں کو جنوب مشرقی کی طرف دھکیل دیا اور خود ان پر قابض ہو گئے۔ اسی بنا پر شمالی ہندوستان آریہ دت یا آریہ دت کے نام سے مشہور ہے۔ یہ قوم ہے کیا؟ یہ قوم جو ہے وہ ہے کیا، اور ان کا مذہب کیا تھا، اور یہ کیا کرتے تھے؟ ان کا تعارف کرنا ضروری، چونکہ یہ اصل بانی ہے اس ہندو مذہب کے۔ مورخین کے نزدیک آریہ قوم کا دھرم اور مذہب وید ہے، ان کا دھرم اور مذہب جو ہے وہ وید ہے، اور اس میں ان کی مذہبی روایات اور ان کے تاریخی خزانہ محفوظ تھا، لیکن وید کے مرتب ہونے کا زمانہ آریہ قوم کے ہندوستان میں آباد ہونے کے کافی عرصے بعد کا ہے، جبکہ آریہ قوم مقامی لوگوں اور ان کے مذہب کا اثر قبول کر چکی تھی۔ اس لیے وید میں صحیح مذہبی روایات کا ہونا بھی ناقابل تسلیم اور مشکوک ہے، یعنی جب اصل ان کا مذہب، ان کا دھرم اور ان کا مذہب جو ہے وہ وید ہیں، اب وید جو ہے وہ ان کا دھرم اور مذہب کیسے بن سکتی ہیں؟ یعنی ویدا جو ہے، وید کتاب، اب یہ تو ان کے بعد لکھی گئی ہے، تو جب ان کے بعد لکھی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کی کتاب تو نہ ہوئی، جب وہ اصل میں ان کے مؤسس ہیں، بانی ہیں، تو اس کا مطلب وہ ان کی کتاب تو نہ ہوئی۔ تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر جتنی معلومات ہیں یہ مشکوک ہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر یہ آریہ قوم نے مقامی لوگوں اور ان کے مذہب کا اثر قبول کیا تھا تو کچھ اثر اپنا بھی تو ان کے اندر چھوڑا ہے۔ چلیے اگر یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں کے لوگ ہندوستان کے ہیں یہ ان کی ہی عادات اور رسومات ہیں، تو جب باہر سے قومیں آتی ہیں تو جہاں وہ متاثر ہوتی ہیں وہاں وہ متاثر کرتی بھی تو ہیں، جیسے ہم نے دیکھا یہود اور نصارہ جب بت پرستوں کے ساتھ ملے جا کر تو ان کے عقائد اور نظریات جو ہیں وہ لے کر انہوں نے یہ عقائد وضع کیے ہیں، تو یقیناً انہوں نے اپنا اثر بھی ان پر چھوڑا ہے۔ ویدی ادب میں لکھے ہوئے حوالہ جات سے پتہ چلتا ہے کہ آریہ قوم کے لوگ بنیادی طور پر خانہ بدوش تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے اس پوری عبارت کا کہ اس مذہب کے اصل لوگ وہ آریہ قوم ہیں جو ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے، اور ان کے مختلف نظریات تھے، کچھ انہوں نے ان قوموں سے لے لیے جو وہاں پہلے آباد تھی، اور کچھ ان کے اپنے نظریات اور ان کے اپنی رسومات اور عادات تھی، ان کو انہوں نے مکس کر کے یہ ہندو مذہب جو ہے اس کا نام دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ خانہ بدوش تھے اور ان کے سرداران قبائل کو راجا کہا جاتا تھا، راجا مہاراجا، وہ آپ نے سنا ہوگا راجا مہاراجا، تو یہ بہت پرانی اصطلاح ہے۔ اس قوم کے لوگ بنیادی طور پر 3 حصوں میں منقسم تھے، ایک آریائی دیوتاؤں کے خدام اور پجاری، خدام یعنی خدمت کرنے والے، اور پجاری نچلے درجے کے لوگ جو ہیں وہ انہیں برہمن کا نام دیا جاتا ہے، انہیں برہمن کہتے ہیں۔ سردار اور جو جنگجو افراد ہیں، بڑے لوگ، انہیں جو ہے وہ کشتری بھی کہتے ہیں اور کشتری بھی کہتے ہیں، کشتریہ اور کشتری۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کتاب کا حوالہ دراسات فی دیانات الہندیہ، یہ اس کے مصنف جو ہے وہ مصطفیٰ اعظمی نہیں ہے، ضیاء الرحمن اعظمی ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ ضیاء الرحمن، دکتور ضیاء الرحمن اعظمی ہیں، جو فوت ہوئے ہیں ابھی گزشتہ سال یا اس سے پہلے سال فوت ہوئے ہیں، جن کی وہ کتاب ہے الجامع الکامل۔ یہ جامعہ اسلامیہ میں استاد بھی رہے ہیں، بلکہ صرف استاد نہیں رہے بلکہ کلیت الحدیث جو ہے وہاں حدیث ڈپارٹمنٹ وہاں اس کے ڈین بھی رہے، یعنی جو آپ سمجھ لیں گے اس کے جو بنیادی ذمہ دار ہوتے ہیں وہ وہاں رہے، فوت ہو گئے۔ یہ اصل میں ہندو تھے، انہوں نے یہ معلومات ان کے بارے میں کافی ساری لکھی، انشاءاللہ وہاں سے ابھی ہم استفادہ کریں گے۔ چلیے، تو سردار اور جو جنگجو افراد ہیں انہیں یہ کشتری بھی کہتے ہیں اور کشتریہ بھی کہتے ہیں۔ عام لوگ اور تاجر جو پہلے دونوں طبقوں کے خادم سمجھے جاتے ہیں انہیں ویش کہتے ہیں، انہیں ویش کہا جاتا ہے۔ ویدوں کی ابتدائی زمانے میں آریہ قوم توحید پر قائم تھی، چنانچہ البیرونی نے اپنی مشہور کتاب تاریخ ہند میں لکھا ہے، خدا کے متعلق ابتدائی زمانے میں ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ واحد غیر فانی ہے، نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ انجام ہے، وہ مختار مطلق ہے اور قادر مطلق ہے، اور حی محی ہے، احکم الحاکمین ہے اور احکم الحاکمین ہے۔ حی کا معنی زندہ اور محی کا معنی زندہ کرنے والا،
अहकमुल الحاق यानी जैसे आता है ना मारने वाला और जिंदा करने वाला, अहकमुल हाकिमीन रब है, अपनी सुल्तानी में लासानी है, ना इससे कोई मुशाबे है और ना वो किसी के मुशाबे है। अब ये इबारत जो है यकीनन तौहीद पर मबनी है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके अंदर कोई वहदतुल वजूद का अकीदा हो या कोई ऐसा जो इनके जो अकायद हैं उनमें से कोई अकीदा हो। वाज़ेह तौहीद है अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जो है वो ये कुरान के मुआफिक ये तालीमात हैं जो यहाँ मौजूद हैं। अपने इस इब्तदाई दौर से गुजरने के बाद आर्या कौम जब बड़े सगीर में दाखिल हुई तो इसे बुत परस्त कौम की सकाफतों से वास्ता पड़ा, और यूं आहिस्ता आहिस्ता इस कौम में भी बुत परस्ती और मज़ाहिब परस्ती का रवाज आम हो गया, जिससे हिंदू धर्म या हिंदू मत या हिंदू मजहब वजूद में आया, और वेदों की रिवायात और मुकामी कदीम रिवायात हिंदू मजहब का हिस्सा बनती चली गई। तो यहाँ ये जिक्र कर रहे हैं कि जब वो आए थे तो वो कोई बुत परस्त नहीं थे, बल्कि वो तौहीद पर थे। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के लोग असल में उनके अकायद जो है वो बिगड़े हुए थे, और उन अकायद से मुतासिर होकर, उनकी रसूमात और आदात से मुतासिर होकर उनके भी जो तौहीद थी और अकीदा तौहीद था वो भी बदल गया। तो उसके बाद जो है वो इन लोगों ने इसको मजहब का नाम दे दिया। इससे पहले ये जिक्र कर चुके हैं कि जो हिंदुस्तान के लोग पहले थे वो तौहीद पर थे। इसका मतलब यही हुआ कि फिर ये लोग जो आए थे ये तौहीद पर थे, यही लोग हैं जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि पहले जो है ये रसूमात और ये आदात मौजूद नहीं थी। और ये यहाँ लिख रहे हैं कि पहले ये चीजें मौजूद थी और वो लोग पहले सही थे। अब अल्लाह आलम, जब कोई तारीख में चीज महफूज ही नहीं है तो फिर हम इसके बारे में ना उसको सही कह सकते ना इसको कह सकते हैं। मालूमात ही हैं, वो ले लें या ये मालूमात ले लें। यानी यहाँ ये कह रहे हैं कि वो लोग जो आर्या कौम आई थी वो पहले तौहीद परस्त थे, लेकिन बाद में आकर वहां आकर उनके अकायद बिगड़े हैं। और पहले हमने ये पढ़ा, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में पहले जो है वो तौहीद थी और ये चीजें मौजूद थी, उसके बाद ये चीजें सारी आई हैं, पहले नहीं। तो ये एक तरह का बज़ाहिर तारुज़ लग रहा है, वल्लाहु आलम। कहते हैं इस मौके पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अदियान समावी मुरव्विज रहे हैं उन सब में 3 ऐसे मुहक्कम असूल मुश्तरक रहे कि जो कुछ तब्दील नहीं हुए। एक तौहीद, रिसालत और तीसरा क़यामत। लेकिन हिंदू इन तीनों से बालातर होकर आर्या कौम की तरह अपने आप को अहले किताब में मुदगम करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे आजकल हिंदुओं ने अपनी वेबसाइट पर ऐसे प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं जिनमें वो एक हिंदू लड़के की मुसलमान लड़की के साथ शादी करते हुए दिखाते हैं, और दलील में कुरान करीम की आयत पेश करते हैं, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला, हमने हर कौम में उन्हीं में का एक, यानी उन्हीं का एक शख्स जो है वो पैगंबर बनाकर भेजा है। फी कुल्ली उम्मतिन रसूला, यानी उनमें से एक रसूल हमने उन्हीं में भेजा है। इससे इनका मकसद अपने आप को अहले किताब बावर करवाना। यानी जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये दीन आसमानी दीन नहीं है, ये दीन समाविया में से नहीं है कि हम इनको उतना एहतराम दें जितना हम दीगर अदियान को एहतराम देते हैं और हम समझते हैं कि चले वो आसमानी दीन तो है। इनका कोई दीन आसमानी नहीं है, ये वज़ई है, बनाया हुआ है, मुख्तलिफ आदात और रसूमात का मजमुआ है। ये कोई अकायद नहीं है, बुनियादी अकायद नहीं है इनकी, किसी बुनियादी अकीदे पर बुनियाद नहीं है, कोई असास इनकी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन ये फिल्में और इस तरह की दीगर वेबसाइट्स और इस तरह की दीगर चीजें जो है वो एक्टिविटीज से ये बावर करवाना चाहते हैं कि ये भी आसमानी दीन है। मैंने इस वजह से आपको कहा कि बाज हमारे दानश्वर भी, मुसलमान दानश्वर भी ये कहते हैं कि हिंदू जो है ये आसमानी दीन है, ऐसा नहीं है। लिहाजा ये उनका कहना कि हम अहले किताब में से हैं, ये जायज़ नहीं। जैसे कि दीगर अहले किताब से निकाह जायज़ है, इस तरह हिंदुओं के साथ भी जायज़ है। लिहाजा हिंदू और लड़की के साथ निकाह करो, क्योंकि ये भी आसमानी दीन है इनका। लिहाजा जैसे अहले किताब हैं, अहले किताब के अंदर वो कहते हैं ये भी है, आता है ना कि अहले किताब की औरतों से निकाह कर सकते हो, तो वो कहते हैं ये भी तो अहले किताब है, लिहाजा इनसे भी निकाह हो सकता है। काबिल गौर बात यह है कि जिस तरह आर्या कौम ने अपने आप को हिंदुओं में मुदगम कर दिया, यानी मर्ज कर दिया, कहीं इस तरह हिंदू भी तो अपने आप को मुदगम नहीं कर रहे इस मकसद के लिए। यानी जैसे दीगर कौमें इनके अंदर आके घुसी और ये मुतासिर हुए, ऐसे अब ये लगता है कि ये दीगर कौमों के अंदर घुसना चाहते हैं। अब ये दीगर कौमों के अंदर घुसना चाहते हैं और ये इनका मकसद तो नहीं कहीं जैसे इनके साथ हुआ, अब ये दूसरों के साथ करना चाहते हैं।
تو کہتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے ہمیں اپنی تقریبات اور مختلف تہواروں کا جائزہ لینا ہوگا۔ یہ بڑی پیاری بات کی صاحب کتاب نے، اور یہ قابل توجہ بات ہے۔ کاش ہمارے مسلمان یہ سوچ لیں کہ ہماری شادیوں بیاہوں پہ، ہماری دیگر تقریبات میں جو رسومات ہیں یہ ہم نے کہاں سے لی؟ یہ ہم نے کہاں سے لی؟ یہ ہم نے ہندوؤں سے لی ہیں، ہندو مذہب سے، اور ہندوؤں کی جو رسومات اور عادات ہیں وہ ہمارے اندر منتقل ہوئی۔ اور آج ہمارے بچے جو ہیں، ہماری جو آج کل جو ہے وہ یہ نوجوان نسل ہے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا دین اور اسلام ہے، اور یہ یقیناً جب یہ رسومات اللہ نہ کرے اس طرح ہمارے اندر بڑھتی گئی تو ایک زمانہ آئے گا ہماری اولادیں بعد والے وہ کہیں گے کہ یہ تو اسلام ہی ہے۔ آج لوگ کئی رسومات کا دفاع کرتے ہیں باقاعدہ، تو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اصل میں ان سے منتقل ہوئی ہمارے اندر۔ شادی بیاہ کے موقع پر مہندی، جہیز، بارات، اور بارات کے اندر جو ڈرامے کیے جاتے ہیں باراتوں کے اندر، اور وہ جو دلہا ہوتا ہے، دلہے کو جو ہے وہ ایک چوکی کے اوپر، ایک سٹول کے اوپر کھڑا کر کے اس کو نہلایا جاتا ہے، پھر اس کے نیچے جو ہے وہ گری کے جو ہوتے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، گری رکھی جاتی ہے، اور کبھی اس کے نیچے جو گڑھے کے اوپر ڈھکن دیتے ہیں، وہ جو ایک ہوتا ہے اس کو ڈانپنے والا، کیا اس کو بولتے ہیں، اس کو ہمارے یہاں پنجابی میں چھونی کہتے ہیں، وہ نیچے رکھی جاتی ہیں، اور اوپر سے چھلانگ مارتا ہے دلہا اور اس کو توڑتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات ہیں۔ اور وہ جو رسم ہے، وہ جو بابی ہے، بابی کی گود میں جا کے بیٹھنا، اب یہ کتنی کبھی حرکت ہے، بابی کی گود میں بیٹھنا اور اس سے پیسے لینا، یا اس کو پیسے پتہ نہیں دیتے ہیں لیتے ہیں۔ اب یہ جتنی رسومات ہیں انہوں نے تو چند ایک کی طرف اشارہ کیا ہے، ہمارے بعض علاقوں کے اندر، بعض خاندانوں کے اندر یہ موجود ہیں آج بھی، یہ ساری چیزیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان پہ غور و فکر کرنا ہوگا، اور دیکھنا ہوگا کہ کہیں جیسے ان کے اندر دیگر قومیں آ کر مرج ہوئی اور شامل ہوئی، کہیں وہ تو ہم کے اندر، ہمارے اندر نہیں ہونا چاہتے، اور انہوں نے کر دی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ دیگر تہواروں میں در آنے والی تہذیب کہاں سے آئی؟ کہیں یہ وہی ہندوانہ رسمیں تو نہیں جو ہندوؤں کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنے کی وجہ سے ہم لوگوں میں آ گئی؟ اگر ایسا ہے، اور یقیناً ہے، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آریہ قوم کو آریہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اصل میں آریہ جو ہے سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے بندگی کرنا، عبادت کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ اس قوم کی ابتدا جو ہے وہ اس قوم کی ابتدائی افراد عبادت اور ریاضت میں بہت آگے تھے۔ ابتدائی افراد اس قوم کے ابتدائی افراد عبادت اور ریاضت میں بہت آگے تھے، اس لیے انہیں آریہ کہا جانے لگا۔ کہ مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا میں لیوس مور اس کا ترجمہ عالی مرتبہ معزز افراد لکھتا ہے، جس کا اطلاق مہاجرین کے اس گروہ پر ہوتا ہے جو 2 صدی قبل مسیح میں ایران سے سندھ وارد ہوئے تھے۔ تو یہاں بھی یہ تائید کر رہے ہیں اس بات کی کہ یہ ایران سے آئے تھے، جبکہ ایک قول نے ذکر کیا کہ جو روس کے جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں سے آئے ہیں۔ ہندو مذہب کا بانی کون ہے؟ ہم نے کہا ان کا واضح طور پہ کوئی بانی جو ہے وہ تصور نہیں کیا جاتا کہ ان کا اصل بانی کون ہے، اس کی کوئی واضح دلیل نہیں اور کوئی معین نہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے اور قابل ذکر مذاہب ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بانی ضرور ہے، اور وہ کسی شخصیت کی طرف اپنا انتساب کرتا ہے، نسبت کرتا ہے۔ لیکن ہندو مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس کا بانی نامعلوم ہے، اور کوئی ہندو بھی اس کے متعلق دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اپنے مذہب کا بانی معلوم ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ ان کا کوئی بھی معین اور خاص شخص نہیں ہے جو ان کا بانی اور موجد اور اس دین کو بنانے والا تصور کیا جاتا اور اس کی بنیاد رکھنے والا۔ اس کا مطلب یہاں کئی ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ نہیں ہے، یہاں کئی ہاتھ ہیں، اور جہاں کئی ہاتھ ہوتے ہیں وہاں معاملہ بہت خراب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی اس کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے معلوم ہے۔ گو کہ ہندوؤں کی تاریخی کتابوں میں بعض مذہبی شخصیات کا حوالہ ملتا ہے، لیکن ان میں سے ایک شخصیت بھی ایسی نہیں کہ جس کی تعلیمات بعد کی ہندو فکر کا سرچشمہ بنی، اور کامل یقین کے ساتھ کسی بھی شخص کو ہندو مذہب کا مؤسس اور بانی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں البتہ ہندوؤں سے آگے جو مذاہب نکلے ہیں، جو یہاں چیز قابل وضاحت لکھنی چاہیے تھی صاحب کتاب کو، وہ یہ تھی کہ آگے جو ہندوؤں سے مذاہب نکلے ہیں ان کے بانی معروف ہیں، جیسے بوزی ہیں، اب یہ بوزا کی طرف نسبت ہے، اور اسی طرح سکھ ہیں، سکھوں کے ہاں بھی ان کے ہاں بھی ایک ان کا بانی جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، ذکر کرتے ہیں وہ، اور دعوے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بانی جو معین اور مخصوص ہیں۔ اس طرح بوزی ہیں تو بوزیوں کا جو ہے وہ بوزا ہے،
بوذا کی حالات زندگی اور اس کے واقعات اور وہ ساری چیزیں ان کے مذہب کا خلاصہ اور وہ ساری چیزیں ہیں. تو اس سے پہلے چلے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ معین نہیں ہے. ہندو مذہب کی تاریخی کتابوں کی حیثیت، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں. ایک کوڑے دان کی طرح ہم کہہ سکتے ہیں، کوڑے دان کی طرح کہہ سکتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی. کیونکہ جب ان کے اندر کوئی بنیادی عقائد ہی نہیں، آسمانی نہیں ہے، اور اس کے بعد دوسری یہ ہے کہ یہ لکھنے والے اس کے کوئی ایک نہیں، کوئی معلوم نہیں کون ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی شاید ہی کچھ چند ایک ہوں جو اخلاق پر مبنی ہوں. اگر وہ چیزیں صحیح ہوتی تو کبھی ان کے اندر یہ ساری چیزیں، ہر چیز کو پوجنے والی اور یہ چیزیں نہ ہوتی. ٹھیک ہے کوئی اچھی چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ اس مقدار کے مطابق نہیں ہے کہ ان کو لے کر ہم کہیں کہ یہ کوئی اچھی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ جو اخلاق اور عادات اور یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں ان کے اندر، مکارم اخلاق اور یہ چیزیں. تو کہتے ہیں ہندوؤں نے اپنی قدیم روایات کو محفوظ رکھنے کے لیے تاریخی کتب کی طرف بھی توجہ کی، لیکن ہندو مذہب کے بانی کی طرح اس کے مصنفین بھی نامعلوم ہیں، کیونکہ ہندوؤں کے مذہبی نظام کو تشکیل دینے میں بے شمار افراد کا حصہ ہے. کئی ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ نہیں ہے، جن کی تعین اب تک نہیں ہو سکی کہ وہ کون ہے. اس لیے ان کی قدیم تاریخی کتب کے مصنفین کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کون ہے. جیسے میں نے ذکر کیا ویدات ہیں، اب ویدات جو ہے، ویدا ہے، اس کا مصنف کون ہے کوئی پتہ نہیں. بعد میں کسی کا نام ذکر کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کو لکھنے والے اصل لوگ کون ہیں کوئی پتہ نہیں. اور ان کی سوانح عمری کی کیا تفاصیل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں کی قدیم کتابوں میں کسی عقیدے، مذہبی قانون یا شاعر اور رسوم میں آپ کو کبھی بھی یکسانیت نظر نہیں آئے گی. بدلتے رہتے ہر صدی میں، ہر 10 20 سال 40 سال کے بعد بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس پر اعتماد ہی نہیں کرتے. یہ خود اس پر اعتماد نہیں کرتے. سارے کتنے لوگ جو ویدا کو مانتے ہیں ہندوستان میں، کتنے جو اس پر عمل کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو لیتے ہیں، شاید ہی کہیں ہوں جو پنڈت وغیرہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں، جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور الگ الگ یعنی درویش بن کے رہتے ہیں، شاید وہ ہوں، پڑھتے ہوں، لیتے ہوں. باقی ہندوستان کے لوگ بذات خود حکومت لیتی ہے، سرکاری ان کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہمارا سرکاری جو مذہب ہے وہ ہندو ہے، ہندوازم ہے، ہندو مت ہے، ہندو مذہب ہے. لیکن کیا اس کو لیتے ہیں تعلیمات کو ویدا کی؟ کچھ بھی نہیں ہے. اپنی خواہشات کو لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں لیتے. اس کا مطلب جب خود ان کا اعتماد نہیں ہے تو دوسرا ان کو کیوں رسپیکٹ دے، دوسرا ان کو کیوں سمجھے کہ جی یہ ان کی بہت بڑی معتبر کتابیں ہیں اور ان کے اندر بڑی قیمتی معلومات ہیں. اور یہ اس وجہ سے میں نے کہا یہ کوڑے دان کی طرح کچھ بھی نہیں اس کے اندر ہے، ایسے ہی پکڑی پکڑائی باتیں ہیں، رسومات ہیں. تو لہٰذا اس کے اندر یکسانیت نہیں آپ کو نظر آئے گی. حتیٰ کہ خود ہندوؤں کے پنڈت اپنے مذہب کو ایک گنجان جنگل کی طرح سمجھتے ہیں جس میں عبادت کے مختلف طریقے، ہزاروں راستے اور کروڑہاں معبود ہیں، لیکن منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ایک بھی کار آمد نہیں ہے جو رہنمائی کر کے ان کو ایک حقیقی الہ تک پہنچا سکے، جس کا یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ایک حقیقی الہ ہے، بڑا الہ ہے، لیکن کوئی ایسی رہنمائی موجود نہیں ہے جو ان کو وہاں تک پہنچا سکے. بس ایسی پکڑم دکڑم اور کچھ بھی نہیں ہے. ہندوؤں کا ایک مشترکہ عقیدہ، جیسے میں نے پہلے وضاحت کی، یہاں یہ شاید اس کی طرف اشارہ کریں گے، وہ تناسخ اور حلول ہے. تناسخ اور حلول کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ جو مشترک ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سارے ہندو جو ہیں، جتنے مذاہب ہیں، وہ اس کے قائل نہیں ہیں. کہا جاتا ہے لیکن وہ اس کے قائل نہیں. اور تناسخ و حلول جو ہے یہ کوئی خاص عقیدہ بھی نہیں ہے، یہ ایک طرح کی فکر اور ایک خاص قسم کی ایک رسم ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اور ایک فکر ہے جو لے کر وہ چلتے ہیں. تو جب اس پہ سارے مستقل طور پہ اس کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب کوئی مشترک ان کا عقیدہ ہے ہی نہیں. کہتے ہیں ہندو مذہب کے عقائد و نظریات میں یکسانیت و توازن نہ ہونے کے باوجود تناسخ اور حلول کا عقیدہ ایسا ہے جو تمام ہندوؤں میں مشترک طور پر مسلم ہے. ہندی زبان میں اسے آوا گون کہا جاتا ہے، آوا گون یا گوئن کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک دوسرے روپ میں نیا جنم لیتا ہے. اس کی ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں تناسخ کیا ہے اور تناسخ ارواح سے کیا مراد ہے اور اس کی صورتیں کیا ہیں، ہم نے یہ پڑھا تھا. کبھی کہتے ہیں انسان کے اندر، کبھی انسان کی حیوان کے اندر، کبھی انسان کی جماعت کے اندر، جمادات کے اندر، اور کبھی اس کے برعکس اور کبھی اس کے برعکس، یعنی مختلف اقوال ان کے اندر موجود. اور یہ تفصیل ہم نے عقیدے کے اندر پڑھی تھی. تناسخ اور حلول کا عقیدہ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، لہذا اس کی یہاں دوبارہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو صاحب کتاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جتنے بھی ہندوؤں کے جو فرقے اور لوگ ہیں وہ سارے تناسخ اور حلول کے قائل ہیں،
لیکن واللہ عالم میری ناقص معلومات کے مطابق وہ یہ ہے کہ تمام ان کے لوگ تناسخ اور حلول کے قائل نہیں ہیں، اکثر تو کہہ سکتے ہیں لیکن سب نہیں ہے، اور یہ کوئی خاص عقیدہ بھی نہیں ہے کہ جس کو معتبر عقیدہ سمجھا جائے۔ اصل وہی ہے جیسے شیخ ضیاء الرحمن اعظمی نے ذکر کیا ہے، اور ان کا دعویٰ اپنی جگہ پر باقی ہے، وہ ان سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ خود ہندو رہے ہیں، اور ان کی بات زیادہ اتھینٹک اور جو ہے وہ قابل اعتبار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب کا کوئی خاص عقیدہ نہیں، کوئی خاص معین عقیدہ نہیں ہے جس پر یہ ٹکتے ہوں یا جس کو یہ اپنا عقیدہ سمجھتے ہوں، بدلتے رہتے ہیں عقائد ان کے۔ تو ان کا دعویٰ اپنی جگہ پر باقی ہے اور وہ زیادہ ہندو مذہب کو جانتے ہیں، لیکن صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں کہ جی ان کا تناسخ اور حلول کا عقیدہ جو ہے وہ مشترک ہے۔ وہ گویا کہ یہ کم از کم یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور ایسا عقیدہ نہیں جس پر یہ متفق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کی بنیاد اور اساس نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں، ختم کرتے ہیں کلاس یہاں پہ۔ انشاءاللہ آگے مزید چیزیں اس حوالے سے پڑھیں گے، ساتھ ساتھ جو تعلیقات ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہوں گی۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔